इकराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज की गुफ्तगू का उन्वान है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तकाज़े। सबसे पहले एक बात ज़हन नशीन करें कि मोहब्बत का माना क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लव? मोहब्बत का माना क्या होता है? अरबी में, इनको खामोश रहने को बोलो, खामोश हो। ये लफ्ज़ अरबी के ए बे से बना है, जिससे निकला है मोहब्बत। अरबी में हब्बा कहते हैं अनाज को, अनाज तो इंसान खाता है, उसी से ये लफ्ज़ बना है। अब ये बताएं कि अगर आदमी को अनाज न मिले तो वो जिंदा रहेगा? मर जाएगा। तो जिस तरह इंसान के बदन को अगर हब्बा न मिले, अनाज न मिले, तो ये मादी बदन मर जाएगा, ऐसे ही अगर आदमी को मोहब्बत न हासिल हो तो उसका दिल, उसकी रूह मर जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि जिंदा रहने के लिए मोहब्बत जरूरी है। इंसानी बदन की जिंदगी के लिए हब्बा, अनाज जरूरी है। उसी से लफ्ज मोहब्बत है कि अगर आदमी की रूहानी जिंदगी बाकी रखनी है तो उसके लिए मोहब्बत जरूरी है। अब सवाल यह है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत का मुस्तहिक, डिजर्व्ड कौन है? जाहिर है कि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा माबूद, हमारा परवरदिगार अल्लाह है। नकलन भी, अकलन भी और फितरतन भी। नकलनियों, वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, ये दूसरे पारे सूरह बकरा की आयत है कि ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते। पता ये अशद्द मोहब्बत, शदीद मोहब्बत करते। तो नक्ल से साबित है कि अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत का मुस्तहिक है। अक्ल से, इंसान मां के पेट में पलता है और मुख्तलिफ मदारिज तख्लीक से गुजरने के बाद फिर वो इस दुनिया में कदम रखता है। आप जरा ये बताएं कि उसको दर्जा बदर्जा, मराहिल बमराहिल कौन गुजारता है? अल्लाह। उसे परी जैसी सूरत कौन देता है? और फिर इंसान बन जाने के बाद उसकी ग़िज़ा कौन मुहैया करता है? ना माँ बाप का कोई दखल होता है, ना किसी डॉक्टर का कोई दखल होता है, पालता वही है। तो जब वो ऐसी जगह बंदों को पालता है जहां माँ बाप का, किसी डॉक्टर का, किसी इंसान का कोई दखल नहीं होता, तो अक्ल ये कहती है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत का मुस्तहिक वही है कि जो पाले ऐसे मकाम पर, जिस मकाम पर कोई और पालने वाला, उसकी देखभाल करने वाला ना हो। और फितरत भी ये कहती है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ही से होनी चाहिए।
تو نقلن عقلن اور فطرتن ثابت یہ ہوا کہ اللہ ہی سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے، اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ ماں باپ سے نہیں۔ ماں باپ اپنے بچے کے لیے 14-15 سال تک بڑی محنت کرتے ہیں اور اس کی زندگی بناتے ہیں۔ اس کی یہ زندگی جس کو ماں باپ نے بنایا ہے، طرح طرح کی قربانیاں دے کر 60-70 سال کی ہے اور یہیں ختم ہو جاتی۔ لیکن رسول جب آتا ہے تو وہ ایسی زندگی اسے دیتا ہے، ایسی تربیت کرتا ہے کہ اس تربیت کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جو 60-70 سال کی نہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ بن جاتی ہے۔ لہذا جو آخرت کی زندگی کو بنا دے، سنوار دے، ہماری آخرت کی زندگی بن جائے جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، عقل یہ کہتی ہے، نقل بھی یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے بعد محبت کا مستحق اگر کوئی ہے تو رسول ہوتا ہے۔ نقل بھی بولتی ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، جی احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ سے سب سے زیادہ محبت اور ورسولہ۔ یہاں دیکھیں نقل یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اور اس کے بعد واو لا کر کے بتایا گیا اس کے رسول سے محبت، گویا کہ پہلی محبت اللہ کی، دوسری محبت اس کے رسول کی۔ یہ نقل سے ثابت ہے۔ اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جو ہماری مرنے کے بعد کی ابدی زندگی کو سنوار دے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کا اور لب کا مستحق وہی ہے۔ ہاں، تیسرے نمبر پہ ماں باپ ہیں، اور ماں باپ میں بھی 3 درجہ ماں کا باپ سے بڑا ہوا ہے۔ یہ ترتیب، پھر الگ ترتیب، ہر ایک سے محبت کیجیے۔ اللہ کے رسول سے محبت آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ کتنی محبت کی جائے رسول سے؟ آئیے خود رسول سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ سے کتنی محبت کی جائے۔ حدیث اس طرح، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب الایمان میں اسی طرح لائے ہیں، راوی حضرت انس بن مالک۔ اور ایک نکتہ بتاؤں، اس حدیث میں محبت رسول کا بیان ہے، مگر امام مسلم اس کو کتاب الایمان میں لا رہے ہیں۔ کیا بتانے کے لیے؟ بتانے کے لیے یہ کہ اگر رسول سے محبت نہیں ہے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے محبت کی اس حدیث کو امام مسلم کتاب الایمان میں لاتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک میں ولد ہی، اس کے بال بچوں سے، بیٹے سے، بیٹی سے، ووالدہ، ماں باپ سے، اور ان کو تو چھوڑو، والناس اجمعین، دنیا کے تمام رشتہ داروں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے اگر میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کی نگاہ میں، تو وہ اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرے کہ میرے ایمان میں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہمیں رسول سے محبت کرنی ہے بال بچوں سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، دنیا کے تمام رشتہ داروں سے زیادہ۔ اچھا، اور کتنی محبت کی جائے؟ اور کتنی محبت؟ چلو بھئی، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ہم نے رسول سے محبت کر لی، اس سے بھی زیادہ کوئی محبت کا درجہ ہے؟ جی ہاں، ایک درجہ اور بھی ہے۔ آئیے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، حدثنا یحیی بن سلیمان قال اخبرنی ابن وہب قال اخبرنی حیوۃ قال حدثنی ابو عقیل زہرۃ بن معبد انہ سمع جدہ عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ قال،
یہ سند ہے پوری کی پوری. یہ بہت مشکل ہے، حدیث کا یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے، حدیث یاد نہیں ہوتی. پھر سے پڑھتا ہوں. حدثنا یحییٰ بن سلیمان، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الایمان والنذور میں لا رہے ہیں. اب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. امام بخاری یہ بول رہے کہ یہ حدیث میں نے کس سے سنی ہے؟ میں نے اپنے استاد یحییٰ ابن سلیمان سے سنی ہے. یحییٰ ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابن وہب سے سنی ہے. ابن وہب کہتے ہیں میں نے یہ حدیث ان سے سنی ہے. یہ سند ہے پوری. پھر سے پڑھتا ہوں سند. حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال اخبرنی ابن وہب قال اخبرنی حیوۃ قال حدثنی ابو عقیل زہرۃ بن معبد قال انه سمع جده عبد الله بن هشام رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر رواه البخاری فی کتاب الایمان والنذور. یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب الایمان والنذور میں اس طرح لائیں. پوری سند کے ساتھ یہ حدیث ذکر کر دی گئی. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا یحییٰ ابن سلیمان نے جو میرے استاد ہے. یحییٰ ابن سلیمان کہتے ہیں مجھے خبر دی ابن وہب نے. ابن وہب کہتے ہیں مجھے خبر دی حیوہ نے. حیوہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ابو عقیل نے. اور ابو عقیل کا نام کیا ہے؟ زہرہ ابن معبد. زہرہ ابن معبد کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا سے سنا. وہ دادا کون ہے؟ ان کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن ہشام، اللہ اکبر، جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارا اسلام کتنا میتھمیٹیکل ہے، کتنا سائنٹیفک ہے. دنیا میں کوئی واقعہ کوئی بیان کرتا ہے، کوئی سادھو بیان کرے، کوئی مولوی ملا بیان کرے کہ بھئی فلاں صاحب جنگل میں جا رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے. سند کیا ہے؟ سند کیا ہے؟ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا. اور یہ جتنے بھی راوی بیان کیے گئے سب چیکڈ ہیں، سب کو چیک کر لیا گیا کہ یہ سب کے سب اچھے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے. چیک کیا گیا ان کی پوری حیات کو. جی اب زہرہ ابن معبد کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا جو مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ہشام، ان سے سنا. یہ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن ہشام صحابی کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ تھا اور میرے ساتھ کئی لوگ ہیں. حضرت عمر ابن خطاب بھی. کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، we all were with the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کے سب ساتھ میں تھے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ آخذ بید عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب کا ہاتھ پکڑ لیا. جب یہ پیار حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے پیار سے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ میری جان کو چھوڑ کر میری جان کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. میں اپنی جان کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اپنی جان کا ایکسیپشن کیا انہوں نے، استثناء کیا. اپنی جان کو چھوڑ کر انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. انہوں نے اس کا استثناء کر لیا کہ اپنی جان کے علاوہ میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. فوراً نبی نے کہا لا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا تیرا. حتی اکون احب الیک من نفسک، تیری جان سے بھی زیادہ جب تک محبوب نہ ہو جاؤں ایمان مکمل نہیں ہوا. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اے میرے محبوب، میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. پتہ یہ چلا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے نبی سے اتنی محبت کی جائے جتنی کی اپنی جان سے زیادہ ہو، اپنی جان سے زیادہ محبت کی جائے. کتنی محبت کی جائے. صحابہ سے جان مانگی، جان دے دی. صحابہ سے مال مانگا، مال دے دی. کہا وطن چھوڑ دو، وطن چھوڑ دیا. در بدر ہو جاؤ، در بدر ہو گئے. یہ ہے محبت، جان سے زیادہ محبت. ایسے کوئی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ نہیں ہوتا. اتنا بڑا خطاب کسی کو ایسے نہیں ملتا ہے.
یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ خطاب سب کو نہیں ملتا، یہ بہت بڑے لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہا ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت کی، بس سر کٹانے کے لیے تیار ہو گئے، نبی کے ہر فرمان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار۔ تب اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا سارے لوگوں کو یہ مرتبہ تھوڑی ملتا ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ ہمیں رسول سے دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ محبت کرنی ہے، یہاں تک کہ انسان کا رشتہ جو اس کی جان سے ہوتا ہے، اس رشتے سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، جان سے بھی زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہی ایک نقطہ سمجھ میں آ جائے تو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت سمجھ میں آ جائے۔ اگر آج رسول سے ایسی محبت ہو جائے جیسی کہ اس آیت کریمہ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، دوسرے دن مسلمانوں کی تقدیر پلٹ جائے۔ اور یہی یہ نقطہ بھی ملا کہ دنیا میں آج جہاں بھی ہیں مسلمان سب کے سب پریشان جو ہیں، یہی محبت نہیں ہے جو مطلوب ہے، یہی محبت نہیں ہے جو مطلوب۔ ہم لوگ تو ایک دکان کو، ایک مکان کو ترستے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ سے یہ کہہ دیا کہ میرے رسول سے محبت کر لو، میں پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ پوری دنیا حوالے کر دی گئی، 55 سے زیادہ ممالک ہیں، صحابہ فتح کر کے دے کر گئے، ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں ان کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سنبھال نہیں پا رہے، سب فتح کر کے ہم کو دے کر گئے تھے، ہم نے سنبھالا ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جو صحابہ کے اندر تھی۔ ایک بات بتاؤں، کسی کو کسی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے، کسی آدمی سے پیار ہو جاتا ہے، کسی رشتے سے پیار ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول جن کے ساتھ رہتے تھے، جن کے درمیان بھیجے گئے تھے، جانتے ہیں ان کو کن سے پیار ہو گیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ان کو ایمان سے پیار ہو گیا تھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ سورہ حجرات میں اللہ نے بیان فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ ان کو ایمان سے پیار ہو گیا۔ ایسا پیار دیکھا ہے کہ آدمی دنیا میں کس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے ایمان سے پیار کر لیا تھا۔ اب ایمان سے پیار کر لیا ہے تو ایمان کہاں لے جانے والا؟ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی کتاب الایمان میں لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ ایمان ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ اب بتائیے ایمان سے محبت جس کو ہو جائے وہ کہاں جائے؟ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ اور جو آدمی ایمان سے پیار کر لے، ارے ایک ہے ایمان لانا اور ایک ہے ایمان سے پیار کر لینا، ایمان سے محبت کر لینا۔ اب ایمان اس کو کہاں لے جائے گا معلوم ہے؟ ایک نقطہ یہاں سمجھ کر ٹھہر کے سمجھ لیا جائے کہ محبت، تعلق، ریلیونس، تعلق، کانٹیکٹ کی آخری حد کو کہتے ہیں۔ کسی سے آپ کا کوئی تعلق ہو گیا، اس تعلق کی آخری ڈگری کو محبت کہتے ہیں۔ ارے بھائی آپ کا اس سے تعلق ہے، پھر یہ تعلق اور بڑھا، یہ تعلق اور بڑھا، یہ تعلق، یہ ریلیونس، یہ ربط جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اور جب تعلق کی انتہا ہو جائے تو تعلق کی انتہا کا نام محبت ہے۔ اب تعلق کی
انتہا کا نام محبت اگر ہے تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی. نکتہ یہ ملا کہ ایمان سے ان کا تعلق اتنا تھا کہ آخری درجہ ختم ہو گیا تھا. اتنی محبت ہو گئی. تعلق کے آخری درجے کو محبت کہتے ہیں. اور جب ایمان سے محبت ہو گئی اس کا مطلب یہ ایمان سے تعلق کے آخری درجے پر صحابہ کرام فائز تھے. یہ ہے محبت کا مفہوم. اور جیسے ہی ان سے ایسی محبت ہوئی اللہ کے رسول سے, اللہ سے, ایمان سے, اللہ تعالیٰ نے انہیں مزد جاں فضل سنا دیا. رضی اللہ عنہ, اور اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ سے راضی. تو اب تک ہم نے کیا سمجھا؟ محبت کا معنی کیا ہوتا ہے یہ سمجھا. اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ اللہ سے. اس کے بعد آپ نے کیا سمجھا؟ سب سے زیادہ اس کے بعد محبت اللہ کے رسول سے کی جائے. یہ عقلاً نقلاً فطرتاً سب سے ثابت ہے. اس کے بعد ماں باپ وغیرہ سے محبت. اس کے بعد اب جب رسول سے محبت کرنی ہے تو محبت کتنی کی جائے وہ میں نے بتایا. دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ محبت, یہاں تک کہ انسان کو اپنی جان سے جو رشتہ ہے اس رشتے سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے. یہ نبی سے محبت کا طریقہ اور اس کا اصول اور اس کا ضابطہ بیان کر دیا گیا. زمانے جاہلیت خاص سے صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی لڑکی عام طور پر کسی لڑکے کے سامنے نہیں آتی تھی. پردہ اتنا سخت تھا اور لڑکی خود چاہتی تھی مجھے پردے میں رکھا جائے. یہ ایک حدیث سناتا ہوں, محبت کی انتہا دیکھیے. ایک بچی کی, ایک لڑکی کی انتہا دیکھیے محبت کی نبی سے, تڑپ جائیں گے آپ. حدیث اس طرح وعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت امرأة اخطبها فقال اذهب فانظر الیها فإنه اجدر ان یودم بینکما فأتیت امرأة من الانصار فخطبتها الى ابویها واخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كره ذلك قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك ان تنظر فانظر والا فانشدك كأنها اعظمت ذلك قال فنظرت اليها فتزوجتها وذكر من موافقتها رواه ابن ماجہ فی کتاب النکاح. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں رسول کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول, میں نے ایک لڑکی کے بارے میں سنا ہے تو میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو پیغام نکاح دینا چاہتا ہوں. آپ کیا بولتے ہیں؟ اس سے ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی کو کسی سے شادی کرنی ہے, کسی بچی سے کسی کے گھر رشتہ بھیجنا ہے تو تجربے کار لوگوں سے پوچھ لے. ایک نکتہ یہ ملا اس حدیث سے. انہوں نے ایک لڑکی کو رشتہ دینا چاہا, پیغام نکاح دینا چاہا تو رسول کے پاس آیا. اب رسول سے زیادہ اچھا مشورہ دینے والا کون؟ کہا کہ اللہ کے رسول ایک لڑکی کے بارے میں نے سنا کہ بہت اچھی ہے تو میں خطبہ دینا چاہتا ہوں. خطبہ میں نے پیغام نکاح. تو اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ جا ایک کام کر, اس لڑکی کو دیکھ لے. ایک نکتہ یہ ملا کہ لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھ سکتا ہے, جائز ہے, دیکھنا چاہیے. اس کی وجہ بتائیے, علت بتائیے. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُودَمَ بَيْنَكُمَا, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو دونوں کے درمیان ایک اچھی خاصی محبت ہو جائے گی. آدم یودم, ایدام کا مطلب ہوتا ہے تعلق پیدا کرنا, محبت کرنا. محبت ہو جائے گی دونوں. دیکھ لینا چاہیے, سنت ہے دیکھنا. لڑکا لڑکی کو دیکھ لے, لڑکی لڑکے کو دیکھ لے. اگر لڑکا یہ کہ میں لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں, دکھا دینا چاہیے. لڑکی یہ کہ میں لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہوں, دکھا دینا چاہیے. سنت ہے یہ. تو پہلے مشورہ لینا چاہیے کسی اچھے آدمی سے, اور دوسرے یہ کہ لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے. اس حدیث سے معلوم ہوا. اب تیسرا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے. فأتیت امرأة من الانصار, اس لڑکی کے ہمیں آیا. مغیرہ ابن شعبہ خود اس روایت کے راوی ہے. کہتے میں آیا جس لڑکی کو پیغام دینا ہے اس کے گھر آئے. فخطبتها الى ابویها, میں نے پیغام نکاح ان کے ماں باپ کو دیا. لڑکی سے نہیں کہا آئی لو یو, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. لڑکی کو ملا تو میں تجھ سے محبت کرنا, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ماں باپ کو پیغام نکاح دیا کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو پیغام نکاح کس کو دینا؟
ماں باپ کو ڈائریکٹ لڑکی سے مل کر کے آئی لو یو نہیں بولنا، یہ غلط ہے، یہ ہمارا شعار نہیں ہے، کم سے کم یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے، اسلام کی سویلائزیشن نہیں ہے، اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ یہ یورپین کلچر تو ہو سکتا ہے، بے دین کلچر تو ہو سکتا ہے، مگر اسلام کا کلچر نہیں ہو سکتا۔ لڑکی سے مل کر کے یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ولایت ہمارے ہاں ضروری ہے۔ تو فخطبتها الی، یا پیغام نکاح میں نے ان کے ماں باپ کو دیا، اب وہی لڑکی کے ماں باپ کو پیغام نکاح دی، کہا کہ میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے کر دیں گے انشاءاللہ، کہنے لگے کہ نبی نے ایک بات کہی ہے، کہا کہ کیا؟ کہا کہ لڑکی کو دیکھ لینا۔ وَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، انہیں کچھ پس و پیش ہوا دکھانے میں، ارے کیسے لڑکی کو دکھا دیں؟ دیکھو یہ ماں باپ غیرت دیکھیے، آج غیرت، آج تو لڑکیاں بالکل بے لباس ہو کر، اریاں ہو کر، بے حجاب ہو کر ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں۔ ماں باپ کو یہ سن کر اچھا نہیں لگا کہ یہ خطبہ دینے والا، پیغام نکاح دینے والا میری بچی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ كَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، پس و پیش کرنے لگے، دکھانا کہ نہیں دکھانا، دکھانا کہ نہیں دکھانا۔ وہ لڑکی نے سن لیا اندر سے۔ قال، راوی کہتے ہیں فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، خدر مینس پردے میں تھی، وہ پردے میں تھی، پردے سے سن لیا اس کہ میرے ماں باپ دیکھنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کہا دیکھ لینا۔ اب یہ لڑکی کہہ رہی ہے پردے کے پیچھے سے، سنو ابا امی اور یہ جو خطبہ دینے کے لیے آئے ہو، خطبہ نکاح دینے کے لیے آئے ہو، سن لو، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرک ان تنظر فانظر، اگر میرے رسول نے یہ حکم دیا ہے، تمہیں یہ بتایا ہے کہ مجھے دیکھ لو، تو آجا مجھے دیکھ لے، مجھے دیکھ لے۔ وَإِلَّا، اگر میرے رسول نے نہیں کہا ہے فَأَنشُدُكَ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں، کَأَنَّهَا أَعْظَمَ الذَّلِكَ، گویا کہ اس لڑکی نے ایک لڑکے کے سامنے شادی سے پہلے بے حجاب ہو کر، بے پردہ ہو کر آنے کو بہت بڑا سمجھا، اعظمت ذالک، بڑا سمجھا۔ یہ اسلام کا کلچر ہے، اسلام حیا سکھاتا ہے لڑکی کو بھی اور لڑکی، اور لڑکی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، اس کے پاس ہے کیا؟ سب کے سامنے اگر آ گئی اور سب دیکھ رہے ہیں، یہاں تو عالم یہ ہے کہ فوٹوگرافر وہ لے کر کے فوٹو پہنچ جاتا ہے اور دولہے سے پہلے لڑکی کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ سب حرام ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ فوٹوگرافر کو قطعاً وہاں پھٹکنے نہ دیا جائے، اور جن سے نکاح جائز ہے ان کو بھی نہ جانے دیا جائے گا۔ یہ سب کیا طوفان بدتمیزی ہے؟ تو لڑکی نے کہا کہ اگر میرے رسول نے یہ کہا ہے کہ تو مجھے دیکھ لے تو دیکھ سکتا ہے، ورنہ میں قسم دیتی ہوں تو مجھ کو مت دیکھ، اس لیے کہ میں تیرے سامنے نہیں آؤں گی۔ کہا کہ ہاں رسول نے کہا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ آؤ مجھے دیکھ لو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے فنظرت الیہا، میں نے اس لڑکی کو دیکھا، فتزوجتها، اس کے حیا دیکھ کر کے اور اس کا انداز دیکھ کر کے بالکل مجھے اول وہلہ میں پسند آ گئی، اور میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ فذکر من موافقتها، بعد میں ان کی زندگی اتنی پیاری گزری کہ پوچھو نہیں، کہتے بالکل میرے مزاج کے موافق تھے۔ ایک نقطہ اور ملا کہ لڑکی سے اس کو دیکھ کر کے بات چیت کر لینے سے ذہنی موافقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ رہ سکتی ہے کہ نہیں رہ سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے پر، اس کو دیکھنے پر پتہ یہ چل جاتا ہے کہ لڑکی میرے مزاج کے موافق ہے کہ نہیں، میرا گھر دیندار ہے، یہ دیندار لڑکی ہے یا نہیں، میرے گھر کے ساتھ چل سکتی ہے کہ نہیں۔ دیکھنے کا ایک فائدہ ہے بھی، استدلال یہ کرنا ہے کہ لڑکی اور لڑکی کے گھر والے لڑکی کو سامنے لانے کے لیے تیار نہیں تھے، ماں باپ پس و پیش میں تھے۔ لڑکی نے یہ سنا کہ نبی نے کہا ہے دیکھنے کے لیے، کہا کہ اگر نبی نے کہا تو آپ مجھے دیکھ لے۔ یہ لڑکی کی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت دیکھیے کہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک نقطہ اور بتا دوں کہ آپ جس سے محبت کریں گے، محبت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ زندگی کا کیا ہے، 60-70 سال کے لیے آدمی مرتا ہے، چلا گیا پھر دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اپنے لاسٹ جرنی پر چلا گیا، اپنے آخری سفر پر چلا گیا، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ گیا کدھر ہے۔
بس گول گول گھومتے رہتے ہیں. ارے بہت خطرہ ہے آگے. اصل زندگی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ جہاں دنیاوی زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے وہیں سے ابدی زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے جو کبھی ڈوبتا نہیں. تو موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا. آگے شنیہ 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 نہیں ہے، بلکہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. یہ موت کی سرحد پر تھوڑا دم لیے کہ اس کے بعد آگے چلتے رہنا ہے، یا تو جنت ہے یا پھر جہنم. بہت خطرناک مرحلہ ہے مرنے کے بعد کا، اور سب کو مرنا ہے. ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے سب کو. ملک الموت کسی کو چھوڑتا نہیں، کسی کو نہیں چھوڑتا. تو جس کے ساتھ آپ محبت کریں گے آپ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کتنا اچھا ہو کہ آپ ایسی چیز سے محبت کریں ساتھ آپ جو جنت میں لے جانے والا. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. اللہ، امام بخاری اس حدیث کو بخاری شریف کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. کہاں لائیں اس کو؟ کتاب التوحید. راویہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اور لشکر کا جو کمانڈر تھا وہ جب نماز پڑھاتا تھا تو ہر رکعت کے اندر، ہر نماز میں قل ہو اللہ ضرور پڑھتا تھا. تمام صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھتے تھے انہیں بڑا عجیب لگتا تھا کہ ہر رکعت کے اندر یہ قل ہو اللہ لا رہے. اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ امیر کی اطاعت کرنی تھی. جب واپس ہوئے فلما رجعوا، جب لوٹے تو ذکروا ذلک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، یہ کمانڈر جو آپ نے ہمارا بنا کر بھیجا تھا یہ ہر نماز میں قل ہو اللہ پڑھتا تھا. سورہ فاتحہ پڑھی قل ہو اللہ پڑھ لیا، یا کوئی سورہ پڑھی پھر اس قل ہو اللہ پڑھ لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلوہ لیا یہ شیء یصنع ذلک، ان سے پوچھو جا کر کے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تم ہی لوگ جا کر کے پوچھ لو. تو یہ لوگ آئے اور کہا کہ وہ جو آپ ہر نماز میں قل ہو اللہ ڈال دیا کرتے تھے، ہم نبی سے گئے پوچھنے کے لیے، تو نبی نے یہ کہا ہے کہ تم سے ہم لوگ پوچھیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، جواب دو ایسا کیوں کرتے ہو، ہر نماز میں جو ہے قل ہو اللہ پڑھ لیتے ہو. انہوں نے کہا لِأَنَّا صِفَةُ الرحمن، قل ہو اللہ اللہ کی صفت ہے، رحمان کی صفت ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، میں سورہ اخلاص سے اور قل ہو اللہ سے محبت کرتا ہوں. لوگوں نے جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قل ہو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو نبی نے کہا جا کر ان سے کہہ دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اخبروا ان اللہ یحب، وہ قل ہو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. جو اللہ کے کلام سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کتنے اچھے لوگ ہیں جن کی زندگی قرآن حکیم کے اوپر گزرتی ہے. قرآن حکیم کے کلام کو پڑھنا، اس کی تفسیر کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے کلام کے اوپر آدمی کی زندگی بسر ہو. بہت بڑی چیز ہے. ان سے کہہ دو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. قل ہو اللہ سے محبت کرنے والا ایسا ہے کہ اسے اللہ کی محبت حاصل ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اچھا چلیے، جس سے محبت کریں گے اس کے ساتھ آپ ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام سے محبت، اللہ کا کلام آپ کو لے جائے گا، اس لیے کہ قرآن جھگڑا کرے گا. قرآن جھگڑا کرے گا، ارے میرے رب میں تیرا کلام ہوں، میرے کلام کے اوپر اس کی زندگی بسر ہوئی ہے، اسے جہنم میں کیسے ڈالنا ہے؟ جھگڑا کرے گا کلام، پھر اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا. اچھا ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. حدیث وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا عادت لها قال لا شيء اني احب الله ورسوله فقال انت مع من احببت قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت قال انس فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان
اکون معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم رواہ البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب المناقب میں لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول ایک سوال کرنا. پوچھو. کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کیا ہے. وماذا عادت لہا. اس کا مطلب اگر کوئی سوال غلط کرے تو سوال کو سیدھا کر کے اس کا جواب دیو. یہ سوال صحیح نہیں تھا. قیامت کب آئے گی سوال درست نہیں تھا. آپ نے اس سوال کو صحیح کے فرمایا. کہا وماذا عادت لہا، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. اس میں ایک نقطہ ملا کہ خواہ مخواہ آدمی کو سوال برائے سوال نہیں کرنا چاہیے. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے. یہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے جنت کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. قرآن میں ہے کہ جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا سب ملے گا. تو ایک آدمی اس میں کھڑا ہوا. کہا مولوی صاحب ایک سوال ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں؟ حقہ پیتا تھا وہ. تو مولوی نے یہ جواب دیا کہ جنت میں حقہ سب ملے گا، ساری چیزیں ملے گی، لیکن حقے میں آگ لگتی ہے. جنت میں آگ نہیں ہے، اسے جہنم سے جا کے لے آنا. تو ایسا ہے کہ سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے. سوال برائے علم ہونا چاہیے، سوال برائے عمل ہونا چاہیے. سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے. اگر سوال غلط ہو تو سوال کا زاویہ صحیح کر کے اس کا جواب دینا چاہیے. اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے. وہ تو آنی ہی آنی ہے. تیاری اصل ہے. دیکھو یہ نبی کہتے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کے لیے تیاری، تو لا شیء، نتھنگ، کچھ تیاری نہیں. لیکن ہاں اللہ کے رسول ایک بات ہے، قیامت کی تیاری کے معاملے میں میں بالکل زیرو ہوں. میرے پاس کوئی تیاری نہیں. لا شیء، بالکل زیرو، 0/0. لا شیء کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ لا شیء، کچھ نہیں، یعنی 0/0، کوئی تیاری نہیں ہے. کوئی تیاری نہیں ہے. قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور تیاری کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ لیکن اللہ کے رسول ایک بات ہے. کہا کہ کیا؟ انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. نبی نے جواب دیا انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے نا تو اسی کے ساتھ رہے گا. یعنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے ساتھ رہے گا، جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا. حضرت انس جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا، اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی ہمیں کسی چیز پر نہیں ہوئی جتنی کی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر ہوئی کہ انت مع من احببت، کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس پر اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے اسلام لانے کے بعد کسی چیز پر خوشی نہیں ہوئی تھی. پھر کہنے لگے قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی سے محبت کرتا ہوں. وہ ابو بکر سے محبت کرتا ہوں. وہ عمر سے محبت کرتا ہوں. وہ ارجو ان اکون معهم، اور امید کرتا ہوں میں کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، نبی جیسے اعمال نہیں ہیں، ابو بکر جیسے اعمال نہیں ہیں، عمر جیسے اعمال نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان سے میں محبت کرتا ہوں لہذا میں انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. اس لیے کہ نبی نے فرما دیا انت مع من احببت، تو انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہوا کہ آپ اگر نبی سے محبت کریں گے نبی کے ساتھ ہوں گے. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا حشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نبی سے محبت کریں اپنی جان سے زیادہ. اب ایک نقطہ جو بہت باریک ہے وہ آپ سمجھنے کے لیے ذہن بنا لیں. اب یہاں سے ہم ڈائیورشن لے رہے ہیں، ڈائیورشن یہاں تک آ گئے ہم. اب یہاں سے یہ روڈ مڑ رہا ہے، یہاں تک سیدھے آ گئے نا، کار یہاں آ گئی، اب یہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. نبی سے محبت کرے کوئی لیکن نبی سے یہ محبت اللہ کے لیے نہ ہو تو بیکار ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، لیکن چونکہ نبی سے یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے لہذا یہ محبت بیکار ہے. دلیل
دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیننی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزاء لاقررت عینک فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. رواه مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر ایسے ہی لائیں. اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث میں موجود ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نبی سے جو آپ کے بھتیجے ہیں بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ابو طالب کو اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی. اور یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی بلکہ نبی بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. یہ قرآن سے ثابت ہے. نبی اپنے چچا ابو طالب سے محبت کرتے تھے. کس سے ثابت ہے؟ نص صریح سے ثابت ہے, قرآن حکیم سے ثابت ہے. تو اہم یہ نہیں کہ ابو طالب نبی سے محبت کرتے تھے, اہم یہ ہے کہ نبی ان سے بہت محبت کرتے تھے. اب دیکھو محبت دو طرفہ ہے. نبی کو اپنے چچا سے محبت ہے, چچا کو اپنے نبی سے محبت ہے. دو طرفہ محبت ہونے کے باوجود معاملہ کیا ہوا یہ دیکھ لیتے. مرنے کے قریب ہیں, بستر پر ہیں, پڑے ہوئے ہیں, صاحب فراش ہیں. اب دنیا سے جائیں, اب دنیا سے جائیں, لوگ آ رہے ہیں, مل کر جا رہے ہیں. نبی بھی آئے, سرہانے بیٹھ کے کہا کہ چچا بولو میرے بچے. کہ ایک بات بولنا چاہتا ہوں, آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے. کیوں لا الہ الا اللہ کہہ دوں کیا فائدہ؟ فائدہ ہے اشہد لک بہا یوم القیامہ, قیامت کے دن میں گواہی دوں گا کہ آپ کی موت توحید کے اوپر ہوئی. آپ بول دیجیے لا الہ الا اللہ, میرے کان میں بول دیجیے. ابو طالب نے کہا میرے بچے زندگی بھر میں نے تیری بات نہیں مانی, اب آخری عمر میں تیری بات مان لوں مرتے مرتے تو لوگ آر دلائیں گے. لولا ان تعیننی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع, موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے میں ایمان لے آیا ہوں, لہذا میں تیری بات نہیں مانتا میرے بچے. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو تیری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا, ایمان لے آتا. ایمان نہیں لائے اور کفر کے اوپر ہی مر گئے, اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے. آپ کو بڑا صدمہ پہنچا کہ میں جس سے محبت کرتا تھا, جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا, وہ کفر کے اوپر مر گیا, باپ دادا کے دین پر مر گیا, ایمان نہیں لایا. تو آپ کی تسلی کے لیے آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت, اے میرے حبیب آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کریں. دیکھیں یہ آیت بتا رہی کہ نبی کو ابو طالب سے محبت تھی. تو اہم یہ نہیں کہ کوئی نبی سے محبت کر رہا, اہم یہ ہے کہ نبی کسی سے محبت کر رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں, یہ اتنا اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ نبی آپ سے محبت کر رہا ہے. یہاں یہ بتایا گیا کہ چچا کو اپنے بھتیجے سے محبت ہے اور بھتیجے کو اپنے چچا سے محبت ہے, رسول کو محبت ہے, یہ اہم ہے. اس کے باوجود نبی اسے ہدایت نہیں دے سکے اور جنت میں نہیں لے جا سکے, اس لیے کہ ابو طالب کی محبت رشتہ داری کی محبت تھی. وہ جو محبت تھی وہ رشتہ داری کی محبت تھی, خاندانی محبت تھی, نسبی محبت تھی, اللہ کے لیے محبت نہیں تھی. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر رسول سے محبت بھی اللہ کے لیے نہ ہو تو رسول سے محبت بیکار ہے. یہ نقطہ ذہن نشین کیا جائے, بہت ہی گہرا نقطہ ہے. ہم نے اسی وجہ سے یہاں آ کر کے یوں ڈائیورشن لیا ہے اس نقطے کو بتانے کے لیے. اور یہ آدمی کہاں پہنچ گیا, آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. ابو طالب ایمان نہیں لائے, کفر پر انتقال ہوا ان کا, کہاں پہنچے وہ؟ حدیث اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احول اہل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنارین یغلی منہما دماغه. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر ایسے ہی لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ سب سے بڑا عذاب انہی کو دیا جا رہا ہے. انہیں آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے کسی کیٹلی کے اندر کوئی چیز رکھ کر کے آگ کے اوپر رکھ دیا جائے تو آگ کی حرارت کی وجہ سے کیٹلی کا جو کانٹینٹ ہے, کیتلی کے اندر جو چیز ہے وہ کھولتی رہتی ہے, ایسے جوتا پہنا دینے کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ جہنمیوں میں سب سے بڑا عذاب انہی کو دیا جا رہا ہے. دیکھیں سب سے ہلکا عذاب آدمی محسوس کر رہا ہے, سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے. بہت خوفناک عذاب ہے جہنم کا. آدمی موت کو اتنا لائٹ کیسے لے رہا ہے؟
ایسے لائٹ لے رہے ہیں ہم لوگ، موت کو ایک دم لائٹ لے لیتے، جبکہ سب سے سنجیدہ حقیقت وہی کہ اس پر غور کیا جائے۔ 60-70 سال کے بعد، ارے 50 سال کور کرتا ہے کہ منہ پلپلا ہو جاتا ہے کسی کام میں، بچے کہتے ہیں کہاں ہٹاؤ اس کو ذرا، بیٹا سب کے ساتھ ہی ہونے والا ہے، یہاں جتنے بیٹھے ہو سب، بچے کہتے ہیں کہ کب جائے بڈھا ادھر سے نکلے گا، بڑھیا ادھر سے نکلے گی، بوجھ بن جاتے ہیں۔ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، رویہ دیکھ کر بچوں کا ایک کو خیال آیا، یہ بوڑھا جس نے اپنے بیٹے کو پڑھانے لکھانے کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دیا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتا ہے رویہ دیکھ کر بچوں کا بوڑھے کو خیال آیا کہ بارش بند ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ آدمی چھتری لیے رہتا ہے نا، بارش ہو تو اچھا لگتا ہے، چھتری بوجھ نہیں لگتی، لیکن اگر بارش بند ہو جائے تو چھتری ایسے نہیں لیے رہتا، بوجھ لگتی ہے اس کو۔ تو کتنا اچھا کہا ہے، رویہ دیکھ کر بچوں کا بوڑھے کو خیال آیا کہ بارش بند ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے۔ ایسے ہی بوڑھے ماں باپ بچوں کے اوپر بوجھ لگتے ہیں، ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ تو سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، کفر پر وہ مر گئے، اور نبی سے محبت تو کی لیکن ان کی محبت اللہ کے لیے نہ ہو کر خاندانی محبت، رشتے کی محبت تھی، تو رشتے کی محبت نہیں چلنے والی ہے۔ نبی سے بھی محبت ہو تو اللہ کے لیے، اگر نبی سے بھی محبت ہو اور اللہ کے لیے نہ ہو تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نقطہ اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے۔ اور اب دوسرا نقطہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اسی ڈائیورشن میں ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ آئیے پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انك والله انك لاحب الي من نفسي وانك لاحب الي من اهلي ومالي واحب الي من ولدي واني لا اكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك واذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك اذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين واني اذا دخلت الجنة خشيت الا اراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رواه الطبراني في المعجم الأوسط۔ مشہور محدث حضرت علامہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب المعجم الاوسط کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے۔ راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں وہاں موجود تھی، پردے کے پیچھے سے میں نے دیکھا ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، واللہ انک لاحب الی من نفسی، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، وانک لاحب الی من اہلی و مالی، میں اپنے اہل و عیال بیوی بچوں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِن وَلَدِي، بال بچوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے بیٹے سے بیٹی سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے۔ کیا؟ کہا کہ میں جب گھر میں رہتا ہوں، انی لا اکون فی البیت، بیت مینس گھر، ہاؤس، ہوم، جب میں گھر میں رہتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے، فاذکروک، آپ کی یاد آتی ہے تو میں بھاگا بھاگا چلا آتا ہوں، صبر نہیں ہوتا، فما اصبر، تو صبر نہیں کر پاتا، حتی آتی ہے، یہاں تک کہ میں آتا ہوں، فانظر الیک، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ کیا بات! ہم لوگوں نے تو دیکھا نہیں ہے، صحابہ کرام نے کیسا رسول کو دیکھا ہوگا، نہیں؟ تبھی تو جان دے دی آپ کے اشارے پر، اتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول گھر میں ہوتا تو دل نہیں لگتا، آپ کی یاد آتی ہے تو جب تک دیکھ نہ لو صبر نہیں ہوتا ہے۔
ایسی محبت ہونی چاہیے. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اگر ایسی محبت ہم ہمارے دلوں میں رسول کو جائے، دوسرے دن تقدیر بدل جائے گی. یہ جو ہم رونا رو رہے ہیں نا، ہمیں یہاں مارا جا رہا ہے، ہمیں وہاں پریشان ہے، وہاں پریشانی، پریشانی ختم ہو جائے. شرط یہی ہے، ایسی محبت ہونا. اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے کہ کیا کہا کہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں، انی لا اکون فی البیت، گھر میں جو ہوتا ہوں، فاذکرک، آپ کی یاد آتی ہے، وما اصبر، صبر نہیں ہوتا، حتی آتیا، جب تک میں آ نہ جاؤں اور آپ کا دیدار نہ کر لوں. فانظر الیک، یہ تو دنیا میں ہے کہ بھئی آپ کی یاد آتی ہے تو بھاگا بھاگا چلا آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں. لیکن پرابلم اصل یہ ہے، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، مجھے جب یاد آتا ہے کہ آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ کو بھی موت آ جائے گی، مجھے بھی موت آ جائے گی، تو عرفت انک رفیت مع النبیین، تو نبیوں کے ساتھ آپ اعلیٰ مقام پر چلے جائیں گے. وانی اذا دخلت الجنت، یہ کہہ رہے دیکھو میں جب جنت میں جاؤں گا، تو دیکھو کتنے اصول کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یا میں بھی جنت میں جاؤں گا، لیکن میں نبی سے محبت کرتا ہوں. لیکن جب جنت میں جاؤں گا تو نچلے درجے میں ہوں گا، تو یہاں تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں، وہاں کیسے دیکھوں گا؟ خشیت اللہ اراک، مجھے ڈر ہے میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا. یعنی یہ صحابی اتنی محبت کر رہا ہے کہ زندگی میں تو دیکھنے کی تمنا کر ہی رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں. ایسی محبت ہونا، یہ محبت مطلوب ہے. مرنے کے بعد بھی نبی کو دیکھنے کی تمنا ہے. ایسے نہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب ملتا ہے. زندگی میں تو دیکھ ہی رہے ہیں. اللہ کے رسول تمنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو دیکھیں ہم، اور ڈر یہ رہا ہوں کہ یہاں تو آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں، مرنے کے بعد میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ آپ تو نبیوں کے ساتھ بلند درجات پر چلے جائیں گے، مجھے چھوٹا نچلا درجہ ملے گا تو میں آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ خشیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے جبرائیل سے کہا، میرے بندے نے، میرے رسول سے محبت کرنے والے نے ایک بات کہی ہے، میرا رسول جواب نہیں دے پا رہا ہے، جاؤ جواب دے دو میری طرف سے. فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ بھی جواب نہیں دیا تھا. حتی نزل جبرائیل بہذه الآیہ، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو نبی کی اطاعت کرے گا، نبی کی اتباع کرے گا، وہ نبی کے ساتھ ہی ہوگا. لہذا اگر تجھے مرنے کے بعد نبی کو دیکھنا ہے، یہاں تو آ کر دیکھ لیتا ہے، لیکن وہاں اگر دیکھنا ہے تو ایک ہی کام ہے، کیا؟ نبی کی اتباع میں زندگی گزار دے، نبی کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار دے. یہ دوسرا ڈائیورشن ہے کہ خالی محبت کا دعویٰ کرنے سے محبت نہیں مانی جاتی. محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے اور رسول کی اطاعت کی جائے. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دوسرا ڈائیورشن ہے. اب دونوں ڈائیورشن سمجھ گئے نا؟ ہاں، یہاں آئے ہم نے ایک ڈائیورشن لیا، پھر دوسرا ڈائیورشن کہ رسول سے محبت ہو، مگر وہ رسول سے محبت اللہ کے لیے ہو تو وہ محبت قابل قبول ہے. اور دوسرا ڈائیورشن یہ ہے کہ رسول سے محبت صرف زبان کی حد تک نہ ہو. ایک ہے اقرار محبت اور ایک ہے اظہار محبت. یہ دونوں کافی نہیں. ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو بہت چاہتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کافی نہیں ہے. اظہار محبت کافی نہیں، اقرار محبت کافی نہیں. اقرار کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، یہ اظہار ہے محبت کا. یقیناً آپ اقرار کریں، آپ اظہار کریں، لیکن یہ اقرار اور یہ اظہار کافی نہیں ہے جب تک کہ اتباع رسول نہ ہو، اطاعت رسول نہ ہو. یہ دوسرا ڈائیورشن ہے. یعنی محبت کیسی کہ محبوب کچھ کہے کرو تم کچھ، وہ کہے کچھ کرو کچھ، ایسا نہیں ہوتا. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ اچھے ایک سپوت ہوتا ہے، ایک کپوت ہوتا ہے. ایک سپوت ہوتا ہے، ایک کپوت ہوتا ہے. سنسکرت میں جب س آتا ہے نا، س یا سو آتا ہے تو وہ اچھے کے معنی میں آتا ہے. یہ اس کو اپسرگ کہتے ہیں سنسکرت میں. سنسکرت میں اپسرگ کل 22 ہیں. پرتی پر پرا اپسم انو نسنر دستر ویانی ادھی اپیتسو ابھی اتپریو، کل 22 ہیں.
اتنے ہی ہیں संस्कृत में. जैसे भाव, भाव माने मुतासिर होना, मुतासिर करना. प्रभाव, ये प्र प लिख करके ऐसे जो करते प्र, ये उपसर्ग है जिसको हम उर्दू में साबिका बोलते हैं, जो पहले आता है, और जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, जिसको लाहिका बोलते हैं. वो बेशुमार हैं, लेकिन उपसर्ग कुल 22 है. सु आता है, सुभाषितम बोलते ना, सुभाष, ऐसा. तो ये सु जो अच्छे के लिए आता है, स अच्छे के लिए आता है. बड़ा अजीब मामला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार तो होता है, मोहब्बत का इकरार होता है, लेकिन जब इत्तिबा की बात आती है तो आदमी पीछे हट जाता है. किसी ने कहा कि नबी का नाम आ जाए तो झूम जाते हो, और नबी का हुक्म आ जाए तो घूम जाते हो. कैसे? नहीं चलता. नबी का नाम आ जाए तो झूम जाते हो, ठीक है, ये मोहब्बत है, लेकिन नबी का हुक्म आ जाए तो घूम जाते हो, ये मोहब्बत नहीं है. इसने पिछली मोहब्बत के ऊपर पानी फेर दिया है. याद रहेगा ना, नबी का नाम आ जाए तो झूम जाते हो, और नबी का हुक्म आ जाए तो घूम जाते हो. ये कैसी मोहब्बत है? असल मोहब्बत यह है कि महबूब की बात मानी जाए, महबूब जो बोले फौरन उस पर सर तस्लीम खम कर दो. आइए एक हदीस सुनाते हैं. कितनी हदीसें सुनना चाहोगे? बोलो, कितनी हदीसें सुनना चाहोगे? चलो ये हदीस तो सुन लो. वआन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बि अस्हाबिही खलाना अलैहि फवज़अहुम अन यसारी फलम्मा रअा ज़ालिकल क़ौम अलक़ौ निआलहुम फलम्मा क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातहु क़ाल मा हमलकुम अला इल्क़ाइकुम निआलकुम क़ालू रअयनाका अलक़ैता नालक फ़अलक़ैना निआलना क़ाल इन्न जिब्रील अलैहिस्सलाम अतानी फ़अख़बरनी अन्न फ़ीहिमा क़ज़रन औ क़ाल अज़म वक़ाल इज़ा जाअ अहदुकुमुल मस्जिद फ़लियंज़ुर इज़ा जाअ अहदुकुम इलल मस्जिद फ़लियंज़ुर फ़इन रअा फ़ीना अलैहि क़दरन औ अज़न फ़लियमसहु वलियुसल्लि फ़ीहिमा. रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताब अत-तहारा. एक सफ़े के ऊपर पूरी रिवायत है हज़रत अबू सईद खुदरी से मरवी, अबू दाऊद शरीफ के अंदर किताब अत-तहारा में मैंने पूरी रिवायत पढ़ दी है. वाक़या क्या है इस हदीस में? हज़रत अबू सईद खुदरी ये बयान फरमा रहे कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, और आप जूते पहने हुए हैं, और अक्सर सहाबे किराम जूते पहने हुए हैं. इसमें एक मसला ये मालूम हुआ कि जूते पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ है. बाज लोग नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, वो जूते उतार लेते हैं, जूते के ऊपर खड़े हो जाते हैं, चप्पल निकाल लेते हैं, चप्पल के ऊपर खड़े हो जाते हैं. अरे भाई, चप्पल के अंदर नमाज हो जाती है, जूता पहन करके नमाज पढ़ लो, चप्पल पहन करके नमाज पढ़ लो. जूता और चप्पल पहन करके नमाज पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि मस्जिद के अंदर कालीन बिछी हुई, चटाई बिछी हुई तो धड़धड़ाते हुए जूते के साथ घुस जाओ. नहीं, जहां ऐसे घास वगैरह हो, इस तरीके से हो, तो खेत हो, उसमें जूते के साथ पढ़ सकते हैं. ये मसला है, हदीस है, ये पढ़ना चाहिए. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पहनकर, नालैन पहन करके नमाज पढ़ा रहे हैं, और पीछे अक्सर सहाबे किराम जूते पहने हुए हैं, नमाज की इक्तिदा कर रहे, पढ़ रहे. अचानक अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते उतार दिए, और जूते उतार करके बाएं साइड में रख लिए. पढ़ रहे हैं फवज़अहुम अन यसारी, यसार माने बाएं जानिब, बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में रख लिए. फवज़अहुम अन यसारी, बाएं साइड. अब सहाबे किराम ने देखा कि आपने अपने जूते निकाल करके बाएं साइड में रख दिए हैं, तो तमाम लोगों ने, जितने लोगों ने जूते पहन रखे थे, सबों ने अपने अपने जूते निकाल करके बाएं साइड में रख लिए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा तो देखा सारे लोगों के जूते बाएं साइड में रखे हुए. आपने फरमाया मा हमलकुम अला इल्क़ाइकुम निआलकुम, तुम लोगों ने अपने जूते क्यों उतार दिए? कितना प्यारा जवाब है. अल्लाह अकबर. क़ालू रअयनाका अलक़ैता नालक फ़अलक़ैना निआलना, हमने आपको जूते उतारते देखा, हमने अपने जूते उतार दिए. क्या इसको कहते हैं इत्तिबा? इत्तिबा में क्यों और क्या नहीं चलता. हदीस आ जाए तो ये नहीं कहना हमारे इमाम साहब ने क्या कहा है, हमारे मौलाना क्या बोलते हैं. अरे मुल्ला मौलवी और फलां साहब की क्या औकात है नबी की हदीस के मामले में. नबी की हदीस आगे चुपचाप मान लेना है. जैसे उन्होंने देखा कि नबी ने अपने जूते उतार दिए, इल्लत नहीं पूछे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ. उन्होंने देखा. कितना प्यारा जवाब है. ऐसे सादे लोग ही जन्नत में जाने वाले. आगे तुम लोगों ने जूते क्यों उतारे,
بڑا پیارا جواب ہے، رأینا کا القیت نعلیک فالقینا نعلنا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے۔ کتنا پیارا جواب ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، جوتے اتار دیے۔ تو نبی نے فرمایا میں نے ایک وجہ سے جوتے اتارے ہیں۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا، نماز کی حالت میں آ کر کے جبرائیل نے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے کے اندر، چپل کے اندر گندگی لگی ہوئی، وہ جوتے کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ اگر آدمی نے موبائل اپنی جیب میں رکھ رکھا ہے اور اچانک اس کو سوئچ آف کرنا بھول گیا ہے اور کسی نے ڈائل کیا اور آپ کا موبائل بجنے لگا، تو بجنے نہ دیجئے بلکہ نکالیے اس کو، ایسے ہاتھ بھی چھوڑ دیجئے، اسے باندھے ہوئے نا، ہاتھ چھوڑ دیجئے، ایسے نکالنے کے بعد اس کو سوئچ آف کر دیں۔ یہ دیکھتے مت بیٹھے کس نے بھیجا ہے، یہ مت دیکھیے، یہ مت دیکھیے کس نے بھیجا، نہیں، فوراً اس کو سوئچ آف کر کے جیب میں رکھ لیجیے۔ دیکھیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے، جوتے اتارنے میں کتنا ٹائم لگا؟ پھر دونوں کو اٹھا کر بائیں جانب رکھنے میں۔ دیکھیں نماز کی حالت میں اتنا کام ہوا، ایسے ہی موبائل اگر بجنے لگے تو آپ جیب سے نکال کر کے سوئچ آف کر کے جیب میں ڈال لیں یا ایک طرف رکھ دیں، جائز ہے۔ ہاتھ چھوڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھائی آپ نے ہاتھ باندھ لیا تو ہاتھ باندھنا ہی ہے، ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں آپ باندھ لیجیے ہاتھ۔ ایک مسئلہ یہ معلوم، کہا کہ میں نے جوتے اس وجہ سے اتارے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ گندگی لگی ہو، جوتے میں گندگی اگر نہ لگی ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے جوتے پہن کر، جوتے میں گندگی لگی ہو اگر پڑھ لے نماز نہیں ہوگی۔ اور عقیدے کا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو گندے جوتے پہن کر کے آپ نماز پڑھانے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے؟ جبرائیل کو آ کر بتانا پڑتا۔ اللہ اکبر، ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا، جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے اور نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نکال دیجئے۔ ورنہ اگر جان بوجھ کر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ جوتے اتارتے، گندے جوتے پہن کر کے اپنی نماز خراب کر رہے ہیں اور آپ جو ہے صحابہ کی نماز خراب کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی ایسا کر سکتا ہے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اصول یہ ہے کہ تم میں سے کوئی مسجد آئے، اذا جاء احدکم الی المسجد، یہ قانون ہے کیا؟ اذا جاء احدکم الی المسجد، یہ قانون آخر میں بتایا گیا، یہ عمل ہے، اس کے بعد قانون بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی جب مسجد آئے فلینظر، دیکھ لے کہ اس کے جوتے میں گندگی لگی ہے کہ نہیں۔ اگر جوتے میں گندگی نہیں لگی ہے تو نماز پڑھ لے، اور اگر جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے رگڑ لے، یا دھونے کے لیے نہیں کہا گیا، یعنی چپل میں یا جوتے میں اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو دھونے کی ضرورت نہیں، فَلْيَمْسَحْهُ، اسے رگڑ لے اور پوچھ لے، بس ہو گیا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہو، فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، نماز پڑھ لے۔ پہلے پانی کہاں ملتا تھا اتنا، لوگ بڑا استنجا بھی کرتے تھے تو ڈھیلے ہی سے پاک کر لیتے تھے۔ ہاں چھوٹے استنجا، ہم لوگ چھوٹے استنجے میں پانی لیتے ہیں اور چھوٹے استنجے کے اندر ڈھیلا لیتے ہیں، وہ لوگ بڑے استنجے کے لیے بھی ڈھیلا لے لیتے ہیں، ڈھیلے سے صاف ہو جاتا۔ اور وہ بچپن میں یہ تو گاؤں وغیرہ کے اندر ہی سے ہوتا ہے، میڑ کے اوپر رگڑ کر کے کپڑا پہن کے نکل لیتے ہیں تو پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جی تو یہ حدیث پاک یہ بتا رہی ہے کہ طریقہ یہ ہے اتباع کا کہ سوال نہ کیا جائے کہ نبی نے ایسا کیوں کیا ہے، نبی نے جیسا کہا جیسا کیا چپ چاپ کر لیا جائے، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام جب مدینہ سے مکہ آئے اور ان کو طواف کرنا ہوا خانہ کعبہ کا، تو حکم یہ ہوا کہ 3 چکروں میں رمل کر کے چلو۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے سینہ تان کر کے چلو، اور کندھا کھلا ہونا چاہیے ایک بازو۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ مکہ والے یہ نہ سمجھے کہ یہ صحابہ اور محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ گئے اور وہاں سے کمزور ہو گئے۔ بتاؤ ان کو ہمارے اندر اب بھی وہی دمخم ہے، ہمارے اندر وہی سٹیمنا بھی ہے، ہمارے اندر وہی گٹس ہے، نہ سمجھ ہمیں ڈونٹ ٹیک اس فار گرانٹیڈ، ہمیں ہلکا مت لے لینا، ویسے ہی ہیں ویسے ہی ہیں۔ تو رمل کا حکم دیا گیا، اور کندھا کھلا رکھو تاکہ معلوم ہو، ڈولے شولے معلوم ہو بھئی ہم ہیں،
کمزور نہیں ہوئے ہم؟ اب جب مکہ فتح ہو گیا اور اب تو وہاں عربوں کی حکومت ہے، اب ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے کہ تینوں چکروں کے اندر رمل کیا جائے یا کندھا کھلا رکھا جائے. علت جو تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہی کرنا ہے جو نبی نے کیا تھا. علت سبب موجود تھا تو کیا گیا، اب سبب موجود نہیں پھر بھی کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ سبب ختم ہو گیا تو اب نہیں کرنا ہے. دلیل دیکھیے، دلیل یہ حدیث پاک. وعن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول فیما الربلان اليوم والکشف عن المناکب وقد اتى الله الاسلام ونفى الكفر واهله مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رواه ابو داؤد فی کتاب المناسک. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المناسک کے اندر لائے. راوی حضرت زید بن اسلم ہیں. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میرے باپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتے سنا فیما الرملان واليوم، آج رمل کی کیا ضرورت ہے، والکشف عن المناکب، من کا من کندھا، کندھے کو کھولنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ وقد اتا اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مضبوط کر دیا ہے، ونفل کفر والوں، کفر کو اور کفر والوں کو ہکال دیا ہے. تو اب سبب نہیں رہا، لیکن مع ذلک اس کے باوجود لا ندع شیئا، ہم کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑیں گے کننا نفعل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے. نبی نے ایک علت کی وجہ سے بتایا تھا، علت ختم ہو جانے کے بعد بھی، سبب ختم ہو جانے کے بعد بھی ہم اس سنت کے اوپر عمل کرتے رہیں گے. بڑی بات. تو ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کی بات آ جائے تو چپ چاپ مان لیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ فلاں مولوی صاحب سے پوچھ لینا ہے، ضرورت نہیں، حدیث آ گئی نا، اب مولوی کیا کرے گا. تو اگر سبب پہلے تھا، سبب ختم ہو گیا، تب بھی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، نبی کی اتباع کرنی ہے. جبکہ عقل یہ کہتی ہے بھی سبب ختم ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے وہ کرنے کی، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں کرنا ہے. اور ایک نقطہ اور، نبی کی اتباع کرنی ہے اگرچہ اتباع کرنے کی علت ہمیں معلوم نہیں کیونکہ سبب معلوم ہے، سبب ختم ہونے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ علت ہی معلوم نہیں. تو علت اگر معلوم نہ ہو کہ کس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے تب بھی ہمیں عمل کرنا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم في كتاب الحیض. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب الحیض کے اندر اسی طرح لائے. راوی حضرت معاذہ ہیں. حضرت معاذہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی اور میں نے پوچھا، ام المومنین ایک سوال کرنا ہے، کہا کہ پوچھو. کہا کہ کیا بات ہے کہ عورتوں کی ماہواری میں یا حالت نفاس میں بچہ پیدا ہو جانے کے بعد اگر روزے کی حالت میں ہو تو روزہ توڑ دے اور نماز توڑ دے، جب تک یہ معاملہ چلتا رہے تب تک نماز نہیں پڑھے گی، اور جب تک یہ معاملہ چلتا رہے تب تک وہ روزہ نہیں رکھے گی. لیکن جیسے ہی معاملہ ختم ہوا، خون بند ہوا، تو اب روزوں کی قضا کرے گی مگر نماز کی قضا نہیں کرے گی. یہ پوچھ رہی ہے ایسا کیسے؟ نماز تو افضل عبادت ہے، روزہ اس سے افضل نہیں ہے. تو افضل کی مفضول کے اوپر فوقیت کا کیا معاملہ ہے کہ بھائی نماز افضل ہے، روزہ مفضول ہے. روزے سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، تو نماز کی قضا نہیں کروائی جا رہی، افضل کی قضا نہیں کروائی جا رہی ہے، بلکہ مفضول کی قضا کرائی جا رہی ہے روزے کی. یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ بات عقل کے خلاف ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ نماز توحید کے بعد سب سے افضل عبادت ہے، تو اس کی قضا کروائی جائے عورتوں سے کہ جتنی نمازیں 7 دن کے اندر، 8 دن کے اندر، 3 دن کے اندر چھوٹی ہیں سب کی قضا کرو. لیکن نماز کی قضا نہیں کروائی جا رہی ہے. روزے اگر 4-5 چھوٹ گئے، 7-8، تو روزوں کی قضا کرو. ایسا کیسے کہ افضل کی قضا نہیں ہے، مفضول کی قضا ہے؟ یہ بات عقل کے خلاف ہے. دیکھو ایک بات بظاہر عقل کے خلاف نظر آ رہی ہے،
حضرت عائشہ نے پہلے یہ پوچھا حروریۃ انت، کیا تو حروریہ ہے؟ حروریہ جانتے ہیں؟ رک جائے یہاں تھوڑا سا سمجھا دوں. اسلام میں سب سے پہلے جماعت کا نظم ٹوٹا ہے، اور جماعت کا نظم جو ٹوٹا ہے اور فرقہ بندی ہوئی ہے، آج تک ہم اس فرقہ بندی کی وجہ سے پریشان ہیں، متحد نہیں ہو پا رہے ہیں. اختلاف کے مسئلے میں ہم لوگ مذاق بن کر رہ رہے ہیں، مذاق بن کر رہ رہے ہیں. پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے، ہر مسئلے میں مذاق بن گئے ہم. یہ ہمارے اختلاف کا نتیجہ ہے. تو سب سے پہلے اختلاف کی وجہ سے جماعت کا نظم ٹوٹا. پہلے دو فرقے بنے، عثمانیہ اور سبائیہ. تو عثمانیہ عثمان کو ماننے والے، اور سبائیہ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا اور اسلام کا لباس پہن کر کے امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے، اس کا شیرازہ منتشر کرنے کے لیے یہ مسلمان بن کر کے داخل ہوا. تو یہ دو فرقے بنے، عثمانیہ اور سبائیہ. عثمانیہ میں پورے عرب تھے، سبائیہ میں عرب اور عجم دونوں تھے. عرب لوگ بھی تھے اور باہر کے لوگ بھی تھے، جو عرب نہیں تھے وہ بھی تھے اس میں. تو عثمانیہ میں پورے عرب، سبائیہ میں عرب و عجم دونوں. اور آگے چل کر کے یہ سبائیہ ایک دو میدانوں کے بعد دو فرقوں میں تقسیم ہو گیا. یہ دیکھو عثمانیہ فرقہ اور سبائیہ ہے، پہلے دو فرقے ہوئے، اور یہ سبائیہ فرقہ آگے ایک دو میدانوں کے بعد دو فرقوں میں تقسیم ہو گیا. ایک علویہ علی کو ماننے والے، اور دوسرے حروریہ جو علی کو کافر کہتے تھے، ان کو خوارج کہا گیا. حروریہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے خوارج کو کہ انہوں نے ایک مقام ہے، مقام حرورہ، اس مقام کے اندر انہوں نے اپنی ہستی کا اعتراف کیا تھا کہ ہم خوارج ہیں، ہم حضرت علی کو کافر کہتے تھے، صحابہ کو کافر کہتے. اور فرقوں کی پوری تاریخ دیکھ لیجئے، جب جیسے ہی انہوں نے رسول کی اتباع چھوڑی اور رائے لائے، اپنی رائے لائے، وہیں سے امت کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا. اور آج تک وہ شیرازہ مجتمع نہیں ہوا، منتشر ہوتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین کی نگاہوں نے اس بات کو دیکھ لیا تھا. آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں جسے امام دارقطنی رحمہ اللہ اپنی سنن دارقطنی کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ایاکم واصحاب الرائے فإنہم اعداء السنن آیتہم الاحادیث ان یحفظوها فقالوا بالرائے فضلوا واضلوا. رواہ الدارقطنی فی سننہ. حضرت امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں رائے والوں سے، دماغ سے، عقل سے بات لانے والوں سے بچو. حدیث آ جائے تو عقلیں مت لڑاؤ، عقلیں مت لڑاؤ. یہاں ٹھہر کر ایک بات بتا دوں، ابھی ایک کلپ گھوم رہی ہے پورے واٹس ایپ کے اوپر. اس میں کچھ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں اور کچھ مسلمان بھی ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے اور خدا ودا کوئی چیز نہیں ہے، سب وہم ہے، جو کچھ ہے وگیان ہے، وگیان ہے، جو کچھ ہے وگیان ہے. حیرت کی بات ہے. ہم نے پوچھا کہ بھئی مذہب سے آپ کو کیا نفرت ہے، کیوں گھرڑا ہے آپ کو، آپ مذہب سے کیوں اتنا گھرڑا کرتے ہیں، مذہب نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ بولے دونوں میں ٹکراؤ ہے. میں نے یہ کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ہوائی جہاز موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی ہے. ارے ہوائی جہاز کا دائرہ کار فضا ہے، ہوا ہے، اور موٹر سائیکل کا دائرہ کار زمین ہے. اور یہ کہنا کہ سائنس اور مذہب کے اندر اختلاف ہے، ٹکراؤ ہے، ایسا کہنا جیسے ٹرین شپ سے لڑ گئی ہو. ارے ٹرین خشکی میں چلتی ہے اور شپ تری میں چلتی ہے، دونوں کیسے ٹکرائیں گے؟ دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے. ارے جہاں سائنس اپنا پورا اسٹیمنا ختم کرتی ہے، اپنی بات ختم کرتی ہے، مذہب وہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہے، تو دونوں میں ٹکراؤ کہاں ہے؟ مثلا سائنس یہ کہتی ہے کہ بھئی انسان اس وجہ سے مر جاتا ہے، بس ختم ہو گیا. اب سائنس نے جب اپنی بات ختم کر دی، مذہب آگے چل کر کے وہاں سے اپنا سبق شروع کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جاتا کہاں ہے. سائنس نہیں بتاتی کہ مرنے کے بعد جاتا کہاں ہے. تو سائنس اور مذہب میں ٹکراؤ کہاں ہے؟ یہ تو یہ کہہ دیتا کہ یہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے سائنس نہیں بتا سکتی، تو معلوم ہی نہیں ہے. اور اب مذہب اپنا سبق شروع کرتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جاتا کہاں ہے. مذہب اپنا سبق وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں سائنس اپنی بات ختم کرتی ہے. تو دونوں میں ٹکراؤ کہاں ہے؟ دونوں میں ٹکراؤ کہاں ہے؟ اور عقل، میں بولتا ہوں کہ عقل فیصلہ کیسے کرتی ہے؟
5 सेंसेस से ना, 5 हवास जो है, आँख, नाक, कान वगैरह वगैरह, लम्स, छूना, ये 5 सेंसेस है, इनसे वो इल्म हासिल करती है। कौन? अक्ल। और ये पांचों के पांचों हवास ये महदूद हैं सबके सब। हम यहां इस गांव में बैठ करके लंदन की इमारतें क्यों नहीं देख पा रहे हैं? व्हाइट हाउस क्यों नहीं हमें नजर आ रहा है? अमेरिका का, यहां का, वहां का। लंदन की इमारतें हम क्यों नहीं देख पा रहे? अमेरिका की इमारतें क्यों नहीं देख पा रहे? आंखें हैं ना हमारे पास। पता ये चला कि हमारी आंखों का देखना, उसकी एक हद है, आगे नहीं देख सकते हम। इसी तरह छूना, जब तक हाथ यहां न रख दें तब तक पता नहीं चलता कि ठंडा की गर्म है, ऐसे नहीं मालूम कर सकते। गोया कि छूने की भी एक हद है। खुशबू अगर करीब हो तो पता चलता है कि मैं महक है। दूर खुशबू अगर कोई लगाए हुए है, हो सकता है पीछे कुछ लोग खुशबू लगाए हुए, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कुव्वते शाम्मा की भी एक हद है। तो जितने भी सेंसेस हैं सबकी एक हद है, और जब ये वसाइल महदूद हैं तो जिनसे अक्ल इल्म ले रही है वो भी तो महदूद हो जाएगी, वो भी महदूद है। वो क्या फैसला करेगी? तो अक्ल की एक हद है, अक्ल जहां अपनी हद खत्म करती है वहां से वही इलाही, अल्लाह की किताब, रसूल की सुन्नत, वहां से बात शुरू करती है। ये तो हजरत उमर ने कहा, इय्याकुम अस्हाबर राय, हदीस आ जाने के बाद अक्लें लड़ाने वालों से बचो, अस्हाबुर राय से बचो। आयतहुमुल अहादीस व यहफजुहा, हदीस याद करने ने इनको थका दिया है, इनको हदीस याद नहीं होती। आयतहुमुल अहादीस व यहफजुहा, हदीस हिफ्ज करने ने इनको थका दिया है। फकालू बिर्राय, हदीस नहीं देखते, राय देखते हैं ये। फजल्लू, खुद गुमराह हो गए, वाजल्लू, और गुमराह कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हदीस के मुकाबले में राय को तरजीह देना इत्तिबाए रसूल नहीं है। आदमी लाख के मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत सही नहीं है। एक हदीस और सुनाता हूं जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल हज के अंदर लाए। रिवायत इस तरह, वान जुबैर इब्न अरबी क़ाल साल रजुल इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन इस्तिलामिल हजर फ़क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तलिमुहु व युक़ब्बिलुहु फ़क़ाल अरअयत इन ज़ुहिमतु अरअयत इन गुलिबतु क़ाल इजअल अरअयत बिल यमन वक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तलिमुहु व युक़ब्बिलुहु। रवाहुल बुखारी फी किताबिल हज। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताबुल हज के अंदर लाए। रावी हजरत जुबैर इब्न अरबी है। वो कहते हैं कि एक आदमी आया और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछा, एक सवाल करना है। कहा कि पूछो। कहा कि वो हजर अस्वद के साथ क्या किया जाए, वो काले पत्थर के साथ, वो ब्लैक स्टोन जो उसके साथ क्या किया जाए? बोले चूमो उसको, तवाफ करते वक्त वहीं से चूमो, वहीं से शौच शुरू होता, चक्कर वहीं से शुरू होता, तो चूम लो उसको। और अगर चूम ना सको तो इस्लाम कर लो, सलाम कर लो। तो ये 2 काम करने हैं। बात होता है आदमी चूम नहीं पाता उसको, भीड़ इतनी होती। और कहीं कहीं मैंने देखा कि काले लड़के होते हैं सब बड़े तगड़े, वो भीड़ के अंदर ऐसे हाथ डालते हैं, ऐसे हाथ डालते हैं, ऐसे भीड़ को एक तरफ कर देते हैं और जाते हैं वहाँ चूम लेते हैं। ये गलत है। ये किसी को तकलीफ पहुंचाकर हजर अस्वद की तकबील है, उसका चूमना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। अगर आप चूम सकें आसानी के साथ तो चूम ले, वरना इस्लाम कर ले, सलाम करके आगे बढ़ जाए। तो इन्होंने पूछा कि काले पत्थर के साथ, हजर अस्वद के साथ क्या किया जाए? कहा कि चूम लो अगर पहुंच सको वहां तक, और अगर ना पहुंच सको तो इस्लाम कर लो, सलाम कर लो और आगे बढ़ो। ये क्या बोले? अब देखो हदीस, और हदीस भी सुना दिया उन्होंने। क्या? वक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तलिमु व युक़ब्बिलु, मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो इस्लाम करते थे या चूम लेते थे, बस हो गया। इन्होंने दलील भी दे दी कि छूना है या चूमना है, छूना है या चूमना है, ये दोनों चीज। चुपचाप हो जाना चाहिए, चुपचाप मान लेना चाहिए। अब ये कहते हैं अरअयत, अरअयत माने अगर, आप बताइए, अरअयत जरा बताइए, इन ज़ुहिमतु, अगर मैं भीड़ में फंस जाऊं तो, अरअयत इन गुलिबतु, जरा ये बताइए कि मैं मगलूब कर दिया जाऊं, कोई दूसरा हटा दे मुझे तो, अगर ऐसा, अगर ऐसा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, कहां से आया है? बोले गोपालगंज से। बोले ये अपना अगर मगर गोपालगंज में छोड़ दे। वक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तलिमु व युक़ब्बिलु, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप इस्लाम करते तो वो जो तकबील करते थे, बोसा देते थे। कहां से आया? बोले यमन से। कहा कि इजाल आ रही बिल यमन, ये अपना अगर मगर ये यमन में छोड़ करके आ जा। हदीस सुना दी तो फिर अगर मगर क्यों करता है तू? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई इस्लाम की और तकबील की, फिर तेरा अगर मगर या अगर मगर जाकर के यमन में छोड़ करके आ जा। अल्लाह, ऐसी इत्तिबा करते थे सहाबे किराम। कोई भी बात अगर नबी की सुन्नत के खिलाफ देखते थे
جو محبت کا تقاضا ہے. وہ کہتے تھے کہ نبی کی بات آ جانے کے بعد تو نبی کی بات نہیں ماننا تو محبت کیسی؟ محبت کیسی؟ تقاضا یہ ہے کہ تو کرے. ایک حدیث اور سناؤ. حدیث وعن ابي حنظلة سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الصلاة في السفر فقال الصلاة في السفر ركعتان قلنا إنها آمن قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت ابو حنظلہ ہے. حضرت ابو حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ سفر میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے. آدمی سفر میں نکل گیا. سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کے گاؤں کی حد جہاں ختم ہو گئی ہے اور دوسرے گاؤں کی حد شروع ہو رہی ہے تو آپ وہیں سے شروع کر دیں گے قصر کرنا. اور سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. 3 1.5 نہیں پڑھ سکتے آپ, یا 2 رکعت 1 رکعت نہیں پڑھ سکتے. 4 رکعت 2 رکعت ہو جاتی ہے. انہوں نے جواب دیا صلاۃ فی السفر رکعتان, سفر میں نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے 4 رکعت والی. اور ایک نقطہ یہ بھی بتا دوں کہ نماز بھی اگر آپ 5 کے بجائے 3 پڑھ لیں تب بھی جائز ہے. پریشان ہو گئے نہیں آپ؟ یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ 2 وقت کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے. جیسے ہم بھائی 5 وقت جانا ہے نا, اذان ہو رہی ہے اب ظہر میں جا رہے ہیں, عصر کی اذان ہو رہی ہے اب عصر میں جا رہے ہیں, مغرب کی اذان ہو رہی ہے مغرب میں جا رہے ہیں, پھر عشاء کی نماز اذان ہو رہی ہے عشاء میں جا رہے ہیں, پھر فجر کی اذان 5 وقت جا رہے ہیں نا. لیکن سفر میں اگر آپ چاہیں تو ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لیں, یا عصر کو ظہر میں پڑھ لیں یا ظہر کو عصر میں پڑھ لیں. گویا کہ 3 وقت ہو گیا نا. لیکن آپ عشاء اور فجر کو جمع نہیں کر سکتے, ایسا ہے. فجر اور ظہر کو جمع نہیں کر سکتے آپ, ایسا. تو گویا کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو آپ کے لیے 2 رخصتیں ہیں, بلکہ 3. سفر میں سنتیں نہیں ہیں. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے, وتر پڑھا کرتے تھے سفر میں, اور وہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتے تھے. پکیا سنتیں پڑھنے کے لیے منع کر دیا گیا ہے. بلکہ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ وہ سنتیں پڑھ لی جائیں تو ارے کہا کہ فرض نماز 4 رکعت آدھی ہو گئی ہے تو سنت کیوں پڑھے گا بھائی, سنت کیوں پڑھے گا. تو اب آپ اپنے گاؤں کے حد سے باہر ہو گئے, سفر میں نکل رہے ہیں, آپ بمبئی جا رہے ہیں, جیسے باہر ہوئے اور وہیں اذان ہو گئی, اذان آپ کے کانوں میں آئی, تو اگرچہ آپ اپنا گھر دیکھ رہے ہیں وہاں سے, لیکن گھر دیکھ رہے ہیں, آپ کا گھر وہاں سے دکھائی دے رہا ہے, لیکن آپ اپنے گاؤں کی سرحد سے باہر ہو گئے تو آپ وہاں قصر کریں گے. یہ تو انہوں نے پوچھا کہ سفر میں نماز کتنی, کہا کہ الصلاۃ فی السفر رکعتان, سفر میں نماز 2 رکعت. قلنا انا آمنون, اب تو امن ہے. پہلے بھائی ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی آئے نماز پڑھنے میں منڈی اتار دے, گردن مار دے, تو اب تو کوئی خوف ہے نہیں, امن میں ہے, سبب باقی نہیں رہا, اب تو ہر طرف امن و امان ہے. قلنا انا آمنون, امن میں. قال سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قیاس مت لا, امن نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, میں سنت نبی کی بات کر رہا ہوں, سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آدمی سفر پہ نکلے تو قصر کرے, یہ نبی کی سنت ہے, یہ طریقہ ہے. کوئی کہے پورا پڑھ لے, کیوں پورا پڑھے گا بھائی, یہ پوچھ رہے ہیں کہ پورا پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے. وہ کہہ رہے نہیں, سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سفر میں نماز 2 رکعت پڑھے 4 رکعت والی. تو ایک فائدہ یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ لے, ایک رخصت تو یہ ہے. دوسری رخصت یہ ہے کہ آدمی سنتیں نہ پڑھے, ہاں وتر پڑھ لے, اور اسی طریقے سے فجر کی 2 رکعت پڑھ لے. اسی طریقے سے تیسری سہولت یہ ہے کہ ظہر کو عصر میں, عصر کو ظہر میں پڑھ لے, مغرب کو عشاء میں پڑھ لے, عشاء کو مغرب میں پڑھ لے. یہ تیسری سہولت ہے. اللہ نے بہت سہولتیں دی ہیں. اگر آدمی کھڑا ہو کر نہ پڑھ سکے بیٹھ کر پڑھ لے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکے لیٹ کر پڑھ لے, یہ سہولت ہے. آدمی عبادت کرے تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ حدیث دیکھیں, حدیث وعن زیاد بن جبیر ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم فی کتاب الحج. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے. راوی حضرت زیاد بن جبیر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک طرف سے گزرے تو دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ کو بٹھا کر نہر کر رہا ہے. نہر کا مطلب سمجھتے ہیں, یہ اونٹ کو ایسے کھڑا کر دیا جاتا ہے, کھڑا کر دیا گیا, اور پھر اس کے لبے کے اوپر وہ نیزے سے مارتے ہیں, چھرے سے مارتے ہیں, ایسے کھڑا کر کے. جب وہ کمزور ہو جاتا ہے خون بہنے کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے, پھر ذبح کرتے ہیں. یہ نہر کرنا بولتے ہیں اس کو, لبے کے اوپر کھڑا کر کے اس کو نہر کرنا بولتے ہیں.
پھر بعد میں اس کو ذبح کرتے ہیں جب بیٹھ جاتا تھا. تو یہ آدمی بٹھا کر نہر کر رہا تھا, بٹھا کر کے یوں مار رہا تھا. حضرت زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو دیکھا کہ بٹھا کر نہر کر رہا, وہ ینہر بدنہ, بدنہ کہتے ہیں اونٹ کو, تو اپنے اونٹ کو وہ بٹھا کر باریکتن بٹھا کر وہ نہر کر رہا ہے. فقال ابعثها قیام مقیدۃ, ارے اس کو کھڑا کر باندھ دے, اس کو باندھ اور اس کو کھڑا کر, کھڑا کرنے کے بعد اس کو نہر کر, پہلے باندھ دے پھر کھڑا کر کسی نہر کر. آج بٹھا کر بھی تو ذبح ہی کرنا ہے نا, کیا حرج ہے. کا سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھڑا کر کے نہر کرنا. تو اپنی عقل مت چلا, اتباع کا تقاضا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نے جیسا کیا ویسا ہی کیا جائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایو حدیث دیکھتے جسے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حدیث وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت حذیفہ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے, وہ کوے کی طرح چونچ مار رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی چونچ سے منع کیا ہے. کوے کی چونچ کا مطلب یہ ایسے ایسے جلدی جلدی سجدے کر رہا ہے, جلدی جلدی رکوع کر رہا ہے. زندگی گزر جاتی ہے, آدمی کو صحیح سے سجدہ کرنا نہیں آتا, صحیح سے رکوع کرنا نہیں آتا. ایک کراٹے کا بچہ جب وہ اسٹیپ چلتا ہے, چاہے فرسٹ کاتا چلنا ہو, تائی کو سودان چلنا ہو, یا آخری بلیک بیلٹ کا کاتا بسادائی چلنا ہو, تو اس کا ایک خاص سارے کاتوں کے نام مجھے یاد ہیں اس لیے کہ میرا بیٹا بلیک بیلٹ ہے. تو وہ جو اسٹیپ چلتے ہیں وہ کیا مجال کہ کک ادھر سے ادھر ہو جائے. جو کھڑے ہوتے ہیں تو اسٹائل ان کی کھڑے ہونے کی ایسے ہوتی ہے, بالکل پیر جہاں رکھنا ہے سو وہی رکھنا ہے, پیر کتنا مڑنا ہے وہ پورا کا پورا سکھایا جاتا ہے. تقریباً 1.5 سال کے اندر بچوں کو اس طریقے سے اسٹیپ چلنا سکھا دیا جاتا ہے. پوری زندگی نماز پڑھنا رہتا ہے, اس کو سیدھے سے رکوع نہیں کر سکتا. نبی نے بتایا کہ رکوع کس طرح کیا جائے. آدمی رکوع اس طرح کرے کہ پیٹھ ایسی سیدھی ہو, منڈی کے برابر ہو, کہ اگر پیٹھ کے اوپر لو صب الماء علی ظہری لستقر, کہ اگر اس کی پیٹھ کے اوپر پانی اڈیل دیا جائے تو پانی رک جائے. بتائیے رکوع کیسے کرتے لوگ, ایسے مڑ کر کے ایسے. پانی رکنا تو دور کے بعد ڈبہ تو ڈبہ گر جائے گا. تو لو صب الماء علی ظہری لستقر, منڈی کے برابر پیٹھ ہونی چاہیے. یہ طریقہ ہے رکوع کا کہ اگر پانی اڈیل دیا جائے تو پیٹھ کے اوپر پانی رک جائے, لستقر, پانی رک جائے, یا ڈبہ نہیں رکتا. رکوع کا طریقہ نہیں آتا, پوری زندگی نماز پڑھتے رہتے. اور 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کر رہا ہے, پتہ نہیں کہاں یہ کہنی بھی زمین کے اوپر رکھ دیتے تھے. جو کتے کی طرح بیٹھنے سے منع کیا, کتے کی طرح بیٹھ جاتے, کتے کی طرح سجدہ کرتے. سیدھے سے ہاتھ کس طرح رکھا جائے, بایاں ہاتھ کس طرح رکھا جائے, اور دایاں ہاتھ گھٹنے کے اوپر کیسے رکھا جائے, پتہ نہیں. کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی ترتیب نہیں ہے. پوری کی پوری نماز خراب ہو جاتی ہے, پوری کی پوری نماز. اللہ اکبر. اس آدمی کو بلایا, رکوع سجدے برابر نہیں کر. کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلی اللہ تھا. بولے نماز نہیں پڑھی. بولے نماز ہی تو پڑھ رہا تھا. بولے کب سے پڑھ رہا ہے؟ بولے اتنے سال سے. لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نماز پڑھتے ہوئے اگر تو مر گیا نا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر تو نہیں ہوگی. اس لیے کہ رسول کہتے ہیں دیکھو نماز پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں لوگ نماز پڑھ لو کافی ہے. نہیں 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 نہیں, نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, نماز سنت رسول کے مطابق پڑھ لینا یہ کافی کرے گا. جس طرح چاہو. اس پر 2 دلیلیں دیتا ہوں. دلیل اول حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. رواه المنذري في الترغيب والترهيب وقال الألباني هذا حديث صحيح. یہ حدیث صحیح ہے. اور علامہ منذری اپنی کتاب ترغیب ترہیب کے اندر اسی طرح لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا. اللہ پوچھے گا نماز پڑھی؟ بولے ہاں. اللہ کو معلوم ہے. کہا کتنے سال؟ یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. پھر بھی پوچھ رہا ہے. کہا 60 سال تھا, 60 ایئرس, 60 سال پڑھ کے آیا ہوں نماز. اللہ فرمائے گا وما تقبل له صلاۃ, تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. سارے کو لال نشان لگا ہوا ہے. وما تقبل له صلاۃ, 60 سال نماز پڑھ کے آیا. بھائی نماز تو پڑھا نا اس نے, لیکن ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں؟
لعلہ تم پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اس طرح نماز نہیں پڑھی اس نے. چلیے دوسری روایت لیں. دلیل ثانی اس طرح وعن ابی قلابة حدثنا سلیمان مالک بن الحویرث قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبركم. رواه البيهقي في السنن الكبرى في کتاب الصلاة. حضرت امام بيهقي رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی سنن کبریٰ بيهقي کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو قلابہ ہیں. حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مالک ابن حویرث نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی نماز اس طرح مطلوب ہے جس طرح نبی نے پڑھ کر کے بتایا. صرف نماز کافی نہیں ہے، نماز اتباع رسول کے مطابق ہونی چاہیے. یہ محبت کا تقاضا ہے. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی محبوب کی ہر بات مانے اور محبوب کی ہر اسٹائل کی کاپی کرے. کیا کر رہا ہے؟ محبوب کی ہر اسٹائل کی کاپی کرے. آپ نے قربانی کس طرح کی، آپ نے نماز کس طرح پڑھی، زندگی کس طرح گزاری، لین دین کس طرح کیا، پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر آدمی زندگی گزارتا ہے تو سمجھو محبت رسول کر رہا ہے. آئیے ایک حدیث اور پڑھتے ہیں پھر بات کو ختم کریں گے. حدیث بہت لمبی سی ہے، چلو پڑھ لیتے ہیں، ثواب ملتا ہے نا. رسول محبوب کی بات جتنی لمبی ہو جائے کتنا اچھا لگتا ہے نا. رسول کی بات ہے، مجھے تو پڑھے، میں اردو میں حدیث نہیں پڑھتا. حدیث اس طرح حدثنا سعید بن ابی مریم، یہ سند شروع ہو رہی. حدثنا سعید بن ابی، نام یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے راویوں کا. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا محمد بن جعفر اخبرنا حمید بن ابی حمید الطویل انه سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. قال احدهم معنا فاني اصلي الليل ابدا وقال اخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له واني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب النکاح کے اندر پورے صفحے کی روایت ہے پڑھ دی گئی. کہتے چند تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، دیکھا کہ آپ موجود نہیں ہیں تو ازواج مطہرات سے پوچھا کہ نبی گھر میں عبادت کس طرح کرتے. ایک نقطہ یہ ملا، باہر کی عبادت کے بارے میں صحابہ نہیں پوچھ رہے جو تینوں آئے ہیں، یہ کہ باہر آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، مسجد میں تو سب دیکھتے ہی تھے نا کیا عبادت کرتے ہیں، کیسے روزہ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں نماز کس طرح، گھر میں عبادت کس طرح کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مسجد میں عبادت کرنی ہے، ساتھ ساتھ گھر میں بھی عبادت کرنی ہے، تاکہ چھوٹے بچے دیکھیں کہ بھئی ابا نماز پڑھ رہے ہیں، امی نماز پڑھ رہی ہیں، ابا تلاوت کر رہے ہیں، ابا یہ کر رہے ہیں، ابا وہ کر رہے ہیں، امی یہ کر رہی ہیں، بہنیں یہ کر رہی ہیں. ایسا ماحول ہو. ہمارے گھروں سے گھروں کی عبادت نکل جانے کے بعد اس کی جگہ پر دوسری چیزیں آ گئیں، در حقیقت ہماری بربادی کا سبب یہی ہے. ناچ گانے ٹی وی یہ ساری چیزیں آ گئیں اور ساری کی ساری لڑکیاں خراب ہو گئی، لڑکے خراب ہو گئے. اب دیکھو لگے رہتے بیچارے کس پہ، موبائل لے کر. اتنی دیر میں اگر اللہ کی تصویر بیان کریں تو ان کا چہرہ منور ہو جائے اور ان کی روح کے اندر تازگی ملے، وہ لگے رہتے. اسے کیا ملنے والا ہے، اسے کیا ملنے والا ہے. یہ دیکھ لیے وہ دیکھ لیے، ملا کیا وہ تو بتاؤ. دیکھ لیا ملا کیا، حاصل کیا وہ تو بتاؤ. کچھ حاصل نہیں ہوا، کچھ نہیں حاصل. ٹائم کا ضیاع ہے، وقت کی بربادی. اتنا محنت کرو، روزی کماؤ، کسی حلال اللہ کو یاد کرو. اس سے کیا لگنا، ضروری چیز ہے، ضروری چیز اس سے کرو. اسی میں لگے رہنا، غلط چیزیں دیکھنا اس کے لیے نہیں ہوتا. ایجادات سے آدمی فائدہ اٹھائے، ایجادات سے غلط تاثر نہ لے. چھری آپ کے کچن میں رکھی ہوئی، اگر سبزی کاٹیے تو اچھا ہے، کسی کی گردن مار دیجیے تو غلط ہے نا، غلط ہے. ایجادات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا. تو یہ تینوں کی تینوں آئے اور انہوں نے گھر کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ نبی گھر میں عبادت کس طرح کرتے ہیں. بتایا گیا تو پتہ ہے انہوں نے سمجھا کہ بہت تھوڑا کرتے ہیں. کہنے لگے ایسا ہے کہ نبی تو نبی ہیں، آپ کے اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں، اگر نبی تھوڑی عبادت کرتے ہیں تو چلنے والا ہے، ہم لوگوں کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں، رات بھر جاگوں گا. دوسرے نے کہا میں مسلسل روزے رکھوں گا، کسی دن افطاری نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں بیوی بچوں کا جھنجھٹ ہی نہیں پالتا، میں شادی نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ ان کی طرف آئے. دیکھو اس میں سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی آ کر کے آپ سے کہتا فلاں صاحب آپ کو ایسا بولنا ہے،
اور آپ آستین چڑھا لیتے فوراً سن کر کے. اس میں سماج کے مسئلہ بیان کیا گیا کہ کوئی مسئلہ کان پر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. دیکھو ایک بات معلوم ہوئی نبی کو، آ کر کے صاحب مسئلہ سے بات پوچھی، کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگ تینوں تھے، تم لوگوں نے ایسا کہا؟ کہاں اللہ کے ساتھ؟ اما واللہ انی لاخشاکم للہ، میں اللہ سے سب سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں. لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، ایک دن چھوڑ دیا ایک دن پڑھا، صوم داؤدی، اور اسی طریقے سے میں شادی بھی کرتا ہوں. میری کئی بیویاں، تمہارے لیے صرف 4 کی اجازت ہے، میری تو 11 12 بیوی ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے، ہمارے ہاں نیکی پازیٹیو نہیں ہے، نگیٹو ہے. آپ معاشرے میں رہ کر کے برائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ برائی کا مقابلہ کر رہے وہیں رہیں. آپ کو اجازت نہیں کہ آپ رہبانیت اختیار کریں، لوٹا ڈنڈا اٹھائیں اور آپ چلے جائیں کسی غار کے اندر اور کسی پہاڑی کے اوپر چلے جائیں، آپ پادری بن جائیں، آپ سادھو بن جائیں، آپ صوفی بن جائیں. اس کی اجازت نہیں ہے. آپ معاشرے میں رہیے، برائیوں سے مقابلہ کیجیے. اور آخر میں آپ نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے، سنت کا طرز زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے، پوری زندگی کا نام سنت ہے، اور اسی طریقے سے ہم کو چلنا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. اور جو آدمی سنت سے اعراض کرے اور خالی اقرار محبت یا اظہار محبت کرے، اس اقرار محبت اور اظہار محبت کی کوئی اہمیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، نہ اس کے رسول کی نگاہ میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں جاگوزی ہو، اس کے رسول کی محبت سے ہمارا دل معمور ہو جائے، اور اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہم سے ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی راہ میں آگے بڑھیں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.